तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो हमारा खालिक है और हमारा मालिक है। करोड़ों दुरूद अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर कि जिनके उम्मती होने का शर्फ हमने पाया है। हाज़रीन महफ़िल, नाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं आपके सवाल हमारे जवाब प्रोग्राम। आज हमारे इस प्रोग्राम की जो शख्सियत हैं बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं, आप बहुत मीठा पढ़ते हैं। आप जहाँ पर जाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद जो मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे मिलवाते हैं और मुलाकात करते हैं। तो आइए आपको मुलाकात कराते हैं मोहम्मद राहिल कादरी साहब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको हम इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं कि आपने आके हमारे प्रोग्राम को मजीद रौनक बख्शी है। अल्लाह ताला आप पे मजीद अपनी रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो आइए अपने सवालों की तरफ चलते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब मोहम्मद राहिल कादरी साहब से हम जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है मोहम्मद राहिल कादरी साहब से कि आपने नात किस उम्र में पढ़ना शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन ही से हुज़ूर जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना और तौसीफ़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह पाक ने मसरूफ़ रखा हुआ है। और स्पेसिफ़िक मुझे कोई उम्र तो याद नहीं है, अलबत्ता अंदाज़े के मुताबिक जो है तकरीबन 7 या 8 साल की उम्र से अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा जो स्टेज पर महफ़िल होती हैं उसमें 7 या 8 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कदम रख दिया था। बाकी सुन्नियों के तो घरों में बच्चे जो है पैदाइशी नात ख़्वां होते हैं हुज़ूर के, तो इस हवाले से तो पैदाइशी नात ख़्वां है, बल्कि मेरे आबा और अजदाद भी नात ख़्वां थे। सही। और बाकायदा महफ़िल का जो सिलसिला है ना वो समझने 7 या 8 साल की उम्र से मैंने शुरू किया। भाई माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इस सवाल की जवाब को बताया है कि आप छोटी उम्र से यानी 7 या 8 साल की उम्र से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ व सना कर रहे हैं। यकीनन ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम है इन पर खास जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तौसीफ़ व सना कर रहे हैं। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बड़ा ही खूबसूरत है। वो सवाल ऐसा है क्योंकि सना खान मुस्तफ़ा जो होते हैं इनका बहुत ज़्यादा सफ़र होता है। कोई कहीं दूसरी कंट्री में भी पढ़ने जाते हैं कलाम को, कोई कहीं पढ़ते हैं, कोई शहर से बाहर जाते हैं जैसे पाकिस्तान से भी। तो मेरा ये सवाल इसी से रिलेटिव है मोहम्मद राहिल कादरी साहब से कि आपने पाकिस्तान के किन किन शहरों में महफिल अभी तक पढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है और दौर जदीद के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये अरसना का सुना जाता है, फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब वगैरह के थ्रू। लेकिन बाकायदा महफिल में जो है हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मुझे स्पेसिफिक सारे नाम तो याद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह जाने की सादत मिली। भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी आपका ट्रेवल बहुत ज़्यादा है। आप दीगर जगहों पे महफिलें पढ़ने जाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आप जाने जाते हैं। जहाँ पर भी पढ़ते हैं तो बहुत खूब पढ़ते हैं, आप बहुत मीठा पढ़ते हैं। तो आपको कलाम भी हम मोहम्मद राहिल कादरी साहब से ज़रूर सुनाएंगे। तो आइए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि हर आशिक की ख्वाहिश होती है कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक रोज़ा देख ले। हमारे साथ जो मौजूद हैं आप आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देख चुके हैं, तो इन्हीं से ये सवाल जानेंगे, इन्हीं की ज़बानी के जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पे जब आपकी पहली मर्तबा हासिल हुई तो क्या कैफियत थी, हमारे नाज़रीन को बताइए थोड़ा सा। देखें, ये सवाल तो ऐसा सवाल है कि इसका बंदा क्या ही जवाब दे जी। बंदे के इख्तियार में नहीं होता। यूँ समझ लीजिए कि नाकाबिले बयान जिसे कहते हैं ना, वो कैफियत होती हैं। बंदा बयान नहीं कर सकता। वो जो सिचुएशन होती है, वो जो उस वक्त जो मामला चल रहे होते हैं ना बंदे की ज़िंदगी में, ऐसा लगता है कि मरे हुए बंदे में गोया जान फूंक दी हो और वो वापस जिंदा होकर खड़ा हो गया। हाँ, हकीकत तो यही है। बहरहाल आपने सवाल पूछ ही लिया है तो इसका जवाब भी कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बात है दिया जाएगा।
جب گنبد خضرا پر وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. تو بیان نہیں کی جا سکتی وہ کیفیات. اللہ پاک بار بار یہ حاضریاں سعادت نصیب فرمائے، آپ کو بھی دکھائے، دیکھنے والوں کو بھی دکھائے. رب کریم کی بڑی برکتیں ہیں. برکتوں والا شہر مدینہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر مدینہ، صحابہ کرام کا شہر مدینہ، میرے دل کا چین مدینہ. تو اللہ پاک اس مدینے کی ہم سب کو بعد اب حاضریاں نصیب فرمائے، بے ادبوں اور بے ادبیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. بھائی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا ہے. یقیناً جو کیفیات آپ نے اپنی نظروں سے دیکھی ہیں وہ آپ کے دل کے اندر ہی ایک طریقے سے نقش ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی وہ بابرکت سعادت نصیب فرمائے، آمین. تو آئیے اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. بھائی اگلا سوال میرا بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی پیارا ہے، کیونکہ دیگر ہمارے جو سننے والے ہیں، نعت پڑھنے والے ہیں، وہ یقیناً ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نعت تو پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف تو کرتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمارے کو یہ سوال بڑا ہی خوبصورت ہے، کیونکہ ماشاءاللہ بہت خوب پڑھتے ہیں ہمارے رائے آدمی. تو ان سے میں جانوں گا، ان کو ایک نالج بھی ہوگی. یقیناً آپ کافی محفلوں میں پڑھتے ہیں، تو یہ سوال کے جواب کو یقیناً بہت اچھے انداز میں بیان کریں گے. تو سوال میرا یہ ہے کہ نعت سیکھنے کے لیے کیا استاد کا ہونا ضروری ہے، کہ بندہ خود بھی نعت پڑھ کے اچھا پڑھ سکتا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں، ہر فیلڈ کے اندر، ہر چیز کے اندر استاد کی تو ضرورت ہوتی ہے. جی. بندہ جو کام سیکھ کر کرے گا نا، وہ بڑے احسن انداز میں کرے گا. صحیح. آپ دنیاوی مثال سے سمجھ لیجیے کہ کوئی کاروبار کرتا ہے، نیا کاروبار کرنے بندہ کھڑا ہوتا ہے. اگر پہلے سے ایکسپیرینس ہوگا، کہیں اس نے کوئی کورسز کرے ہوں گے یا کہیں سیکھا ہوگا باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھ کر، تو اس کے کاروبار کرنے میں کچھ الگ معاملات ہوں گے. اور جو بندہ صرف اس کے پاس پیسے ہیں، وسائل ہیں اور معاملات ہیں، تو بس وہ بندہ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ، تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کا کاروبار جو ہے ڈاؤن ہونے کے شدید چانسز ہیں. کیونکہ وہ بندہ جو لگا ہوا ہے نا، وہ محنت کر کے سیکھ کے آیا ہے، کسی سے سمجھ کر آیا ہے، پھر اس مقام پر بیٹھا ہے. رہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی، تو یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش بختی کی بات ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ پیارے آقا علیہ السلام اعزاز بخشتے ہیں کہ وہ ان کی شان بیان کریں. نعت خوانی بیان کرنا، یہ اگر بندہ اپنے کو سوچے کہ میں بہت بڑا ہوں، کہ میں بہت بڑی نعت خوانی کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. پیارے آقا علیہ السلام کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کو اس کام کے لیے چنا ہوا ہے، ورنہ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آج کے دور میں جو مروجہ نعت خوانی کے معاملات چل رہے ہیں، اور جو آج کل جو اساتذہ کرام چل رہے ہیں، علمان والحفیظ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میرے ناظرین و سامعین بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. بیسیکلی نعت خوانی جو ہے نا ایک فن ہے، اور اس فن کو سیکھنا، با ادب انداز میں سیکھنا، یہ بہت کمال کی بات ہے. اور آج کے دور میں اس طرح کے استاد ملنا بھی بڑی نعمت ہے. کیونکہ آج کل جو نعت خوانی کا فی زمانہ جو معاملات چل رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو آپ بھی بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، اور دل بڑا جلتا ہے کہ اس پاکیزہ عبادت کو بندوں نے کس طرف لگا دیا ہے یار. باقاعدہ آلات موسیقی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نعت خوانی سکھانے کے لیے. تو سر تال اور یہ وہ، مطلب یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں آپ، ذرا توجہ تو کیجیے اس بات پر کہ اتنے پاکیزہ ذکر کے لیے پیارے آقا علیہ السلام خود بتاتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور ہم انہی کی شان بیان کرنے کے لیے اسی آلات موسیقی کو جو ہے استعمال کر کے نعت خوانی سیکھیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں تو گزارش کروں گا جو اسٹوڈنٹس اس طرح کی اکیڈمیز وغیرہ میں اگر اس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، تو خدا را حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی آپ ادب کو سمجھیے. اور پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر بڑا بابرکت ذکر ہے. اللہ پاک آپ کو عزت اور عروج عطا فرمائے، بلندیاں نصیب فرمائے. لیکن جتنے با ادب انداز میں، با ادب اساتذہ کرام کی زیر نگرانی، زیر سایہ بیٹھ کر آپ یہ ہنر حاصل کریں گے نا، تو نعت خوانی کے وہاں آداب بتائے جاتے ہیں کہ بندہ با وضو ہو
جب پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی اپنی زبان پر جاری کریں. بندے کا منہ پاک ہو, بندے کا بدن پاک ہو, بندے کے کپڑے پاک و صاف ہوں, صرف اسی طرف دھیان لگا رہے, سر اور تال اور آواز اور یہ وہ نہیں. پیارے آقا علیہ السلام تو گنگوں کی بھی سنتے ہیں نا, ان کی بھی سنتے ہیں جن کی آوازیں ہی نہیں ہوتی. اب میری آواز اچھی ہے بری ہے جیسی ہے, اللہ کی عطا کردہ پیارے آقا علیہ السلام کا کرم ہے کہ میری آواز کو قبول فرما لیا کہ نعت خوانی کریں. تو اللہ پاک ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص نعت خواں بنائے اور ادب کے ساتھ رہتے ہوئے. اور رہی بات کہ بندے کا استاد ہونا ضروری ہے یا نہیں, آج کل تو جو دور چل رہا ہے نا, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جس کی آواز آپ کو, جس کا انداز, جس کا ادب و احترام اچھا لگتا ہے, آپ اس کو سنے جائیں, سن کر اسی طرح آپ تیاری کر سکتے ہیں, یاد کر سکتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھ کر سیکھیں گے تو ہی نعت خوانی آپ کو کرنا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. بہت سارے ثناء خدا داد صلاحیت رکھتے ہیں اپنے اندر اور پیارے آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کر رہے ہیں. ایسے نعت خوانوں کو میں باقاعدہ جانتا ہوں, آج تک کسی کے پاس نہیں بیٹھے اور رب تعالیٰ نے عزت عروج عطا فرمایا. کیا بات بھائی, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے اس بات کو بتایا ہے. یقیناً دیکھنے اور سننے والے ہمارے بہت کچھ یہ سن کر سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال بڑا ہی پیارا ہے کیونکہ ہم لوگ کو بھی کچھ نہ کچھ پسند ہوتا ہے کھانے میں, ہم بھی ذائقے والی چیزیں کھاتے ہیں. تو محمد راحیل قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہی سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ کھانے کے اندر آپ کو کون سی ایسی چیز پسند ہے, وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. کھانے میں تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی چیز اسپیسیفک پسند ہو. صحیح, جو بھی ملے حلال ملے الحمدللہ, تو اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لینے کی عادت ہے. لیکن بہت زیادہ جو پسند ہے نا, وہ مجھے پاکستانی عوام کے مطابق جو ہے سب کو ہی پسند ہوتا ہے, وہ ہے بریانی, جو میں بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہوں. اور یہ نعت خواں کے لیے تو سمجھ لیں کہ مضر صحت جسے کہا جاتا ہے نا, گلا متاثر کرنے والی چیزیں. لیکن الحمدللہ پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد کا لنگر ہو, شادی کی بریانی ہو یا گھر کی بنی ہوئی بریانی ہو, بڑے شوق سے کھاتے ہیں الحمدللہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال بڑا ہی ایک خوبصورت انداز میں ہے اور ہے بھی بڑا پیارا, اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ جتنے ثنا خان مصطفیٰ پڑھتے ہیں کہ یہ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتے ہیں, کوئی جاب یا کوئی کاروبار, اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں نا. بالکل, یہ سوال ہونا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے, اور اس سوال کا جواب نعت خوانوں کے پاس ہونا بھی چاہیے. بالکل, کہ عوام الناس میں نا یہ غلط فہمی بھی کہا جائے گا, اور ایک مطلب ان کے مزاج کے مطابق اور عوام کی جو ہے رائے کے مطابق یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ نعت خوانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے جو کہ ڈپینڈنٹ کرتے ہیں نعت خوانی پر. ان کے گھر کے معاملات اور ان کی زندگی کے مسائل اور وسائل چل ہی رہے ہوتے ہیں نعت خوانی سے. تو ان کے مسائل و وسائل چل ہی رہے ہوتے ہیں نعت خوانی کے حوالے سے جو ہے. اور باقاعدہ بڑی شرمندگی کی بات ہے یہ کہ نعت خوانوں کا ہمارا یہ عالم ہے. اللہ پاک سب کو در سے ہدایت عطا فرمائے کہ یہ نعت خوانی اتنا مقدس شعبہ ہے. اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب سے میں نے آپ کو بتایا عمر کے کس حصے سے میں نعت خوانی کر رہا ہوں, تب سے لے کے آج تک, اور اللہ پاک مجھے زندگی میں ہمیشہ اسی طرح رکھے جو میں کہنے والا ہوں کہ رب کریم کا بڑا فضل ہے. جو کچھ عطا فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا صدقہ الحمدللہ دنیا کی ہر نعمت موجود ہے, جو ضرورت کی چیزیں ہیں الحمدللہ ساری چیزیں موجود ہیں. فقط نعت خوانی میرا شوق ہے, پیشہ نہیں ہے. ذریعہ معاش میں باقاعدہ جاب کرتا ہوں دعوت اسلامی کے ادارے میں, اور کافی سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں کس ادارے میں کام کرتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. تو بہرحال میں جاب کرتا ہوں. سبحان اللہ, یقیناً آپ نے اپنی سوال کو اچھے انداز میں بتایا ہے کہ جو لوگوں کے اندر شک و شبہات غلط ہوتے ہیں کہ نعت خواں ہیں تو یہ نعت خوانی سے ہی اپنا گھر چلا رہا ہے, یا دیگر ان کے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں, مگر آپ نے جو بتایا
یقیناً بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو بتایا ہے. تو آئیے اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال بڑا ہی پیارا ہے کیونکہ آپ پڑھتے بہت خوبصورت ہیں، تو میرا سوال ہی اسی سے ریلیٹڈ ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کس نعت خواں کو سب سے زیادہ سننا پسند کرتے ہیں؟ کون آپ کا آئیڈیل ہے؟ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. یوں تو جو بھی نعت خواں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیارے آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں، انہیں میں بڑی شوق اور محبت سے سنتا ہوں. اور بڑی لمبی طویل فہرست ہے ایسے نعت خوانوں سے. خدا کی زمین اب بھی خالی نہیں ہے، ابھی بھی موجود ہیں. کچھ دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، رب کریم ان کے قبور پر اپنی رحمت اور رضوان کی بارشیں نازل فرمائے، اور جو حیات ہے رب کریم انہیں اسی طرح ذوق اور محبت کے ساتھ زندگی بھر پیارے آقا علیہ السلام کی ثنا و توصیف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میری فہرست میں سر فہرست شامل ہیں الحاج مشتاق اتاری قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاری زبید رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور الحاج وحید رضا قادری، حافظ غلام مصطفیٰ قادری، حافظ طاہر قادری، زہیب اشرفی، ماشاء اللہ اسد رضا تاری مدنی. بہت سارے ثنا خواں ہیں جو پیارے آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی کو جو ہے کما حق کو تو خود خیر کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا جتنا حق ہے، لیکن بڑے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ماشاء اللہ یہ حضرات جو پیارے آقا علیہ السلام کی مدح سرائی فرماتے ہیں. الحاج یوسف محمد صاحب ماشاء اللہ کتنے خوبصورت انداز میں پیارے آقا علیہ السلام کی مدح و توصیف بیان کرتے تھے. ان کے علاوہ جناب محترم خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور قاری زبید رسول صاحب جن کا میں نے آپ کو بتایا کیا کمال کا انداز تھا. کبھی آپ نے شاید سنا ہو یا نہیں، لیکن انہیں آپ سرچ کر کے سنیے. ان کی اپنی یوٹیوب پر کچھ نعتیں موجود ہیں. وہ بہت ہی با ادب ثنا خواں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب کے ساتھ انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف بیان کرتے تھے. حاجی مشتاق اتاری صاحب جن کا میں نے حوالہ دیا، دنیا جانتی ہے آج کتنا عرصہ ہو گیا انہیں اپنے مدارک الانوار پہ گئے ہوئے، لیکن ابھی بھی دیکھ لینا ان کی یادیں تر و تازہ ہیں. تو ایسا کام کرے بندہ کہ بعد والے بھی آپ کو یاد کر کے آپ کو فالو کریں. تو بڑی طویل لسٹ ہے، رب کریم ان کے فیوز و برکات ہم سب کو بھی عطا فرمائے. آمین. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ بھی سوال بتایا ہے. تو آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے. آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی شادی کو کتنا وقت ہوا اور آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی الحمدللہ ناظرین، میں شادی شدہ ہوں الحمدللہ، اور اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑا کرم ہے الحمدللہ. میری شادی کو کم و بیش 4 سال گزر چکے ہیں. صحیح. اور ماشاء اللہ ایک اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، شہزادی ہے میری. تو بڑی پیاری بیٹی ہے، سدرۃ المنتہا نام ہے. کیا بات ہے. تقریباً 2.5 سال کم و بیش عمر ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازے ماشاء اللہ. بڑے مزے کی زندگی ہے، رب کریم یہ برکتوں کے سلسلے جاری فرمائے. آمین. تو بہت خوبصورت سوال ہوا ہے یہ بھی. آئیے تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال میرا وہ پوچھنے والا نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بہت میٹھا پڑھتے ہیں. میرا سوال یہی ہے کہ ہمارے ناظرین کو وہ کلام سنائیں جو آپ کو ذوق سے پڑھتے ہوں، جو آپ کو پسند بھی ہو، وہ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں. کلاموں کی تو بڑی طویل لسٹ ہے. صحیح. کہ جو میں شوق سے پڑھتا بھی ہوں، سننا بھی پسند کرتا ہوں. صحیح. تو کیونکہ ہمارے پروگرام کا ڈیوریشن بھی جو ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، تو مختصر سے دورانیے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے. صحیح. تو اپنے پسندیدہ کلاموں میں سے ایک کلام کا میں انتخاب کر کے آپ کو سناتا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا، میں بے
سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی گئے ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیسی کیفیت سے پڑھ رہے تھے۔ یقیناً آپ مدینہ شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں آپ روزے پہ چلے گئے ہوں گے۔ یقیناً دل کی کیفیت کیسی تھی جب آپ پڑھ رہے تھے، بہت خوبصورت آپ پڑھ رہے تھے، بڑا انداز آپ کا نرالا ہے۔ یقیناً آپ کو ایک سکون ملا ہوگا سن کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مزید آواز میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار نصیب فرمائے۔ تو آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت ہے اور بڑا ہی پیارا ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعات، کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ بڑا اسی سے ریلیٹیو ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کوئی ایسا آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے جو ہمارے ناظرین سے شیئر کریں نا؟ کوئی ہوا ایسا واقعہ آپ کے ساتھ؟ کس قسم کا واقعہ؟ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو دنیاوی طور پہ، کوئی دوستوں میں یا کوئی ایسا واقعہ بتائیں نا۔ کوئی خاص ایسا واقعہ تو البتہ یاد نہیں، لیکن آپ نے بات چھیڑی ہے تو مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آیا۔ اور زندگی میں دوستوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے انسان۔ صحیح۔ اب یہ دیکھا جائے کہ آپ جس سے دوستی کر رہے ہیں، کیا وہ دوست اس قابل ہے کہ آپ اس سے دوستی کریں؟
دوستی بھی دیکھ کے کی جاتی ہے نا انسان سے. تو الحمدللہ میرے دوستوں کی فہرست یوں تو کہا جائے تو بہت طویل فہرست ہے. بہت سارے دوست اللہ پاک کے کرم سے, کیونکہ نعت خوانیوں کا سلسلہ ہے تو بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں رہتی ہیں, لیکن جسے دوست کہا جاتا ہے نا دل کے قریب جو کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں, تو ان میں سے میرے نہایت ہی دل کے بہت قریب میرے دوست عریب احمد قادری بھائی, اللہ پاک آپ کو خوب خوشیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بچپن سے سمجھ لیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, آج تک ہیں. رب کریم ان کی محبتیں ہمیشہ قائم و دائم فرمائے, بڑی محبتیں کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ ہوا ہے کچھ یوں کہ ویسے تو کچھ عرصے پہلے, مطلب شادی سے پہلے کے معاملات اگر دیکھے جائیں نا, تو محفلوں میں محافل کا جو سلسلہ ہوتا تھا تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے ان کی بھی زندگی میں مصروفیات ہیں, میرے بھی پرسنل معاملات ہیں, مطلب ان سے تو کچھ پرسنل نہیں رہتا, لیکن مطلب مصروفیات زندگی میں ظاہر سی بات ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ایڈ ہو رہا ہے, انٹر ہو رہا ہے, تو اس کے بھی معاملات ہیں. تو محافل میں بس کچھ وقت کے لیے ہی حاضری ہو پاتی ہے. الحمدللہ محفلوں میں حاضریاں ہوتی ہیں. یہ والا سوال ہے نا, اس چیز کو کاٹ دیجیے گا جو میں نے ابھی بولی بات, کہ محفلوں میں حاضریاں کم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو محافل میں حاضریوں کے سلسلے ہوتے ہیں, لیکن ٹائم کنجسٹڈ ہو گیا ہے نا, کیونکہ گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں, محافل بھی دیکھنی ہے, جاب کے معاملات بھی دیکھنے ہیں. اب ان کی بھی زندگی میں ظاہر سی بات ہے اسی طرح کے معاملات ہیں. تو مجھے ایک واقعہ وہ یہ یاد آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ہم نے نارتھ ناظم آباد میں غالباً مجھے ایسا یاد آ رہا کہ محفل کے لیے ٹائم دیا ہوا 10 بجے کا, اور ہمارے حریف بھائی کی بڑی شفقتیں محبتیں رہتی تھیں کہ جہاں پر جتنے بجے کا ٹائم دے دیا نا, اس بندے نے اتنے بجے پہنچانا ہے. یہ اللہ پاک کا کرم ہوتا تھا, حضور غوث پاک کی نظر عنایت ہوتی تھی کہ ہم پہنچ جاتے تھے. تو ہمارے حریف بھائی جو ہے ایک مرتبہ میں لے کے گئے نارتھ ناظم آباد میں, تو واپس میں جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم پہنچے. یہاں مطلب حریف بھائی سے ہمارے تعلقات بھی ایسے ہیں نا کہ ہم کہتے تھے بھائی محفل میں پہنچنا ہے, ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہو, بائک بھی اگلے نے چلانی ہے, اسی کی بائک پہ جانا ہے. تو غصہ بھی اسی کو دکھایا کیونکہ محبت بھی اسی سے زیادہ ہے. تو اچھا بھائی چلیں, بس نکل جاتے تھے محفل میں. اب وہاں بالکل الحمدللہ ہم ٹائم پر پہنچے, رب تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا, اور واپس میں جب ہم نکلنے والے تھے, نکلنے سے کچھ پہلے بارش شروع ہو گئی, شدید بارش. اور ایسی بارش کے بہت کم زندگی میں ایسی بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو ایسی شدید بارش میں وہ بندہ نارتھ ناظم آباد سے پل پر چلاتا ہوا, روڈوں پر چلاتا ہوا, ایسے پانی بھرا ہوا, اور ایسے مشکل میں لے کر آیا تھا. آپ کے سوال پہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. اب رب کریم اس کی بھی جزا ہمارے علی بھائی کو عطا فرمائے. آمین. وہ خوبصورت آپ نے بتایا واقعہ, یقیناً آپ کو بھی سننے کے اندر اس کو ایک لطف آیا ہوگا. تو آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ اکثر محفلوں میں کیونکہ دیگر ثنا خانہ مصطفیٰ آتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو انہی محفلوں کے اسٹیج کے اوپر کچھ بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں پڑھنے والے. تو یہ ان بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم بھی نعت پڑھیں, ہمارے کو بھی مائک مل جائے 5 منٹ کے لیے پڑھنے کے لیے. اب وہ اسٹیج کے اوپر دیگر ثنا خانہ مصطفیٰ تو ہوتے ہیں, مگر وہ خوب پڑھنے والے ہوتے ہیں, وہ شہرت یافتہ نعت خواں ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان بچوں کو نہیں پڑھنے دیا جاتا, تو اس کی کیا وجہ ہے, اسے تھوڑا پتہ ہے ہمارے ناظرین کو. دیکھیں, یہ نعت خوانی کا شوق بچوں میں ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحیح. کہ خدا نہ خواستہ انہیں ڈانس کا شوق نہیں ہے, گانوں کا شوق نہیں ہے, یا دیگر خرافات کا شوق نہیں ہے. شوق ہو گیا تو قسمت سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے بچوں کو نعت خوانی کا شوق ہے. اور پھر آپ کے جو سوال ہے اس کی طرف بھی میں بڑھ رہا ہوں. رب تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو اس طرح کے مواقع فراہم کریں کہ محافل میں انہیں بھی نعت پڑھنے کے موقع دیے جائیں. لیکن بچوں کو میں گزارش کروں گا, بچے جو اگر مجھے سن رہے ہیں, دیکھیں دل برداشتہ ہونے والی بات نہیں ہے, دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے, دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ بھی اگر کوئی پروگرام آرگنائز کریں گے یا کوئی محفل کا انعقاد کریں گے, تو آپ کی ترجیح اولین یہی ہوگی کہ آپ نے جس مہمان کو بلایا ہے, جس سے وقت لے کر بلایا ہے, اسے آپ موقع دیں.
اور اس کی جو بھی عزت دینی ہے آپ نے، جو بھی معاملات ہیں اس کے وقت کا خیال کرنا ہے، آپ نے وہ سارے معاملات دیکھنے ہیں۔ اب بچے کی بھی ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بچے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ حضرت صاحب جو آئے نا اتنے بڑے نعت خواہ، میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور ان کے سامنے میری خواہش ہے کہ میں نعت پڑھوں۔ اب جو حضرت صاحب کو جس بندے نے بلایا ہے نا، اس سے پوچھیں کہ کتنی مشکل سے ان کا ٹائم لیا ہے، اور ان حضرت صاحب سے پوچھیں کہ اس کی خواہش پورے کرنے کے چکر میں کہیں آپ کی آگے تو کوئی وعدہ خلافی نہیں ہو رہی، کہیں آگے آپ کا کسی محفل میں انتظار ہو رہا ہو۔ تو بچوں میں یہ شوق ہونا چاہیے نعت خوانی کا، اور پروگرام کرنے والے کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو لے کر کس طرح چلنا ہے۔ یا تو مخصوص افراد کو بلا لیں، ان کا جیسے مثال کے طور پر آج کل ہماری عشاء کی نماز سے ہم لوگ تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں، تو شروع کا آدھا ایک گھنٹہ جو ہے وہ بچوں کے لیے رکھ لیا جائے، علاقائی بچوں کے لیے نعت خوانی کا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ٹائم ڈیوریشن ختم ہو جائے، اب علاقے میں کتنے بچے ہیں جو نعت پڑھنے کا شوق حاصل رکھتے ہیں یا سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان بچوں کو آپ نے بلا لیا اور باری باری سب کو 10-10 5-5 منٹ پڑھنے کا موقع بھی دے دیا۔ اس سے بچوں میں جو ہے نعت پڑھنے کا شوق مزید دوبالا ہوگا اور بچوں کی عادت بھی پڑے گی نعت خوانی کے اسٹیج پر بیٹھنے کی، ادب و آداب سیکھیں گے جب پاکیزہ محفلوں میں بیٹھیں گے۔ تو بچوں میں یہ شوق بھی ہونا چاہیے، اور مینیج کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کس طرح مینیج کیا جائے کہ بچوں کے شوق کو بھی پامال نہ کیا جائے، خدا نخواستہ ایسا بچوں کے ساتھ بیہیویئر نہ ہو، ہمارا رویہ نہ ہو کہ بچے ہم سے ہی بدزن ہو جائیں یا ہماری محافل نعت سے ہی بدزن ہو کر کسی نہ خدا نخواستہ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں پر بڑی شفقت بھی رکھنی ہے اور ان کو نعت خوانی کے شوق کو جو ہے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ آپ کے معاملات بھی اپنے بنے رہیں جو محفل کا سلسلہ ہے، اور کوشش کر کے اگر بچوں کا بھی اس طرح کا سلسلہ ہو جائے تو یہ بڑی اچھی چیز ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا، یقیناً کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی، ایسے آپ کا کام بھی اچھے انداز میں ہو جائے گا اور باری باری سب کو پڑھنے کا ایک موقع بھی مل جائے گا۔ تو آئیے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آخری میں کوئی ہمارے ناظرین کو ایسا پیغام دے، کوئی ایسا اپنی طرف سے آپ کوئی ہمارے ناظرین اسی فیلڈ سے جڑے رہے، کوئی آخری میں ایسا پیغام دے ہمارے ناظرین۔ جی ویسے تو میری کیا حیثیت اور کیا بات کہ میں کسی کو کوئی پیغام دے سکوں، لیکن حضور جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے۔ علماء اہل سنت کے صحیح العقیدہ علماء کے بیانات میں شرکت کیا کریں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کیا کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دعوت اسلامی والوں سے وابستہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں ہی بہتر ہو جائیں گی۔ بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، اور جہاں خرافات دیکھی جاتی ہیں سوشل میڈیا آپ کے سامنے، آج کل کیا کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، یہ کسی سے مطلب مجھے اس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ ذی شعور سمجھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ لیکن اس پرفتن دور میں مدنی چینل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، تو مدنی چینل کو دیکھیں، پھر اس طرح جیسے ہم نے اپنے طور سے اپنی کوشش سے اس پاکیزہ بزم کو سجایا، اسی طرح ہونے والی محافل میں آپ شرکت کریں، اس طرح کے دینی پروگرامز جو علماء اہل سنت کے ہوں یا افراد اہل سنت کے، صحیح العقیدہ جن کا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ صحیح العقیدہ ہے، سنی ہے، ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی بد مذہب کی بات نہیں سننی ہے، کسی بھی وہابی کی بات نہیں سننی ہے، غیر مقلد کی بات نہیں سننی ہے، کسی کی بھی لگی لپٹی نہیں رکھنی ہے۔ مطلب میں نے سننی ہے تو اگر میں سنی ہوں، مجھے رب تعالیٰ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں غوث پاک کا دامن میرے ہاتھوں میں عطا فرما دیا نا، تو یہ میرے لیے نعمت ہے، اس نعمت کو قبر تک ساتھ لے کے جانا ہے۔ اگر ساتھ لے کر جانا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ بے ادبوں سے بچنا ہے، بد عقیدہ لوگوں سے بچنا ہے، اور اپنے افراد اہل سنت کو، علماء اہل سنت کو سننا ہے، تاکہ جو ہے ان کی برکت سے جو ہے قبر تک انشاءاللہ ایمان ہم اپنا محفوظ لے کر چلے جائیں انشاءاللہ۔ تو بہت خوبصورت سوال ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جواب بھی دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا، بالخصوص آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس محفل کو آ کے مزید رونق بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کے پڑھنے میں اسی طریقے سے مٹھاس اللہ تبارک و تعالیٰ جاری اور ساری فرمائے۔ تو ہمارے پروگرام کو اسی طریقے سے آپ دیکھتے رہیے گا۔ اب آپ کا میزبان حافظ محمد اویس علیم قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔